अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान, जमहूरियत और निगरान हुकूमतें। नाजरीन, आज इस मौजू पे थोड़ी सी बात करते हैं। दुनिया में देखिए, निगरान हुकूमतें क्या होती हैं। मैंने जब थोड़ी सी नज़र दौड़ाई, रिसर्च की कि दुनिया में क्या कहीं और निगरान हुकूमतें हैं होती हैं, तो मुझे ये कॉन्सेप्ट कहीं नज़र नहीं आया। कनाडा में किसी ज़माने में उनके आइन में होता था, वहाँ भी ख़त्म कर दिया गया। पाकिस्तान, दुनिया भर में अगर आप देखिए तो 170-75 से ज़ायद ममालिक हैं। इन तमाम ममालिक में दो तरह के निज़ाम हैं, या वो सदारती निज़ाम हुकूमत है, या एक वेस्टमिंस्टर का जो पुराना एक पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है जहाँ वज़ीर आज़म सरबराही करता है, वैसा निज़ाम हुकूमत है। और तकरीबन तमाम मुल्कों में जो जमहूरी तर्ज अमल है, यानी कि किसी न किसी सूरत में इंतखाबात के ज़रिए अपने लीडर इलेक्ट किए जाते हैं। इसके अलावा एक एक्सेप्शन है दुनिया में, जहाँ पे कुछ मुल्कों में अगर कह लें कि आमरीत है या बादशाहत है, वहाँ पे कहीं जगह इलेक्शन का कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन साथ साथ बादशाहत भी है। जैसे बरतानिया में बादशाह है, वो नाम का बादशाह है, लेकिन अदरवाइज पूरी एक इलेक्शन और डेमोक्रेसी है। लेकिन इसके साथ साथ मिडल ईस्ट की बहुत सारी रियासतें हैं जहाँ पे बादशाह हैं, रूलर्स हैं, और वहाँ पे इलेक्शन नहीं होते। लेकिन ये जो निगरान हुकूमत का कॉन्सेप्ट है, ये वाहिद पाकिस्तान के अंदर ही है, और बाकी तमाम मुल्क जहाँ पे इलेक्शन होते हैं और हर 4-5 जो इसका साइकिल है वो 3 साल से लेके 5 साल या 6 साल तक होता है मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, लेकिन कहीं भी ये इलेक्शन निगरान हुकूमतें नहीं कराती। इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है, एक जैसे हालात हैं, वाकयात हैं, जुबान है, वहां पे भी निगरान हुकूमत नहीं होती, जबकि इलेक्शन कमीशन ही जो है वो आज़ाद इलेक्शन कराता है। सवाल ये पैदा होता है कि निगरान हुकूमतें क्या हैं और पाकिस्तान के आइन में इसको क्यों डाला गया। देखिए, पाकिस्तान के आइन में इसको डालने की वजह थी कि एक बेतबारी है सियासतदानों के दरमियान कि अगर कोई वजीर आजम रहेगा और उसके रहते हुए ही नए इलेक्शन हुए, तो इलेक्शन कमीशन जो आइनी तौर पर तो एक खुद मुख्तार इदारा है, तो वो इसके बावजूद इंतजामी ज़रिए असर आ सकता है वजीर आजम के असर की वजह से, और शायद वो आज़ाद इलेक्शन ना करा सके। तो इसीलिए हमारे आइन के अंदर निगरान हुकूमत का कॉन्सेप्ट डाला गया। ये बड़ा खतरनाक कॉन्सेप्ट है नाज़रीन, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को जब डाला गया तो इसके साथ इसके ऊपर कुछ कयूद भी हैं। वो कहते क्या हैं? एक तो ये है कि ये निगरान सेटअप जो है ये सिर्फ 60 दिन या 90 दिन मैक्सिमम उस मुद्दत के लिए है, इससे ज्यादा आइन के अंदर इसका तस्वर नहीं है। लेकिन अभी हमने हाल में ही देखा है कि पाकिस्तान के दो बड़े सूबों में 70% से ज्यादा आबादी के दो सूबों में निगरान हुकूमतें अपनी ये जो आइनी मुद्दत है उससे भी जो है वो तवालत इख्तियार कर गए हैं। इसकी वजह क्या है, इस पर मैं एक लम्हे में आता हूँ। लेकिन जो निगरान हुकूमत के जो रोल है, वो बेसिकली ये है कि उसने महज डे टू डे बिजनेस जो है वो चलाना है 60 दिन से लेकर 90 दिन तक, ताकि इलेक्शन कमीशन आज़ादाना तौर पे अपना इलेक्शन करा ले और अवाम मुंतखब करें कि उसका लीडर कौन होगा और वही आके हुकूमत करेगा। अब हमारे यहाँ क्या सिलसिला चल पड़ा है रिसेंटली, और इस सिलसिले के पीछे एक कॉन्सेप्ट है जो बड़ा डेवलप हो चुका है, मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूँ। वो है जी हाइब्रिड जो निज़ाम हुकूमत है पाकिस्तान के अंदर, ये एक हाइब्रिड रजीम के तहत हम रह रहे हैं। हाइब्रिड रजीम ये है, ये कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ पे बज़ाहिर तो एक तबका फिक्र या एक तबका है वो हाकिम है, लेकिन दरअसल उसके पीछे एक और तबका भी है जो सामने नहीं है, लेकिन इख्तियार में और इक़्तिदार में पूरी शराकत रखता है, बल्कि किसी जगह वो ज़्यादा भी इख्तियार इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान में ये मसाइल, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये जो यहाँ पे इसकी मिसाल है वो ये है कि जमहूरी हुक्मरान तो आते हैं, कभी कोई पार्टी आती है, कभी कोई पार्टी आती है, लेकिन हमने पिछले कुछ दहाइयों में देखा है कि जो फौज है वो असल में इख्तियार इस्तेमाल करती है। फेस जो है वो सियासतदानों का होता है, और पीछे जो है वो जो उसके ताने बाने हैं वो इस मजबूत इदारे की तरफ से चलाए जाते हैं। उसमें उनके साथ उनकी मावनत उन्हीं का एक इदारा आईएसआई भी करता है। और ये फिर जो हाइब्रिड, लेकिन हुआ ये कि जब जनरल बाजवा साहब की जो एक बाजवा डॉक्ट्राइन थी, उसके बाद ये जो हाइब्रिड निज़ाम है ये स्लोली और ग्रेजुअली पूरे निज़ाम के अंदर सरायत करता चला गया। पूरे निज़ाम के अंदर सरायत कैसे करता चला गया कि आप इसको वज़ीर आज़म के साथ इख्तियार शेयरिंग जो है वो चीफ ऑफ आर्मी के साथ होती है कि जी इस तरह कर लें, इस तरह ना करें, ये आप कर सकते हैं, ये आप नहीं कर सकते। फिर वो नीचे ट्रिकल डाउन होती है, वो फिर चीफ मिनिस्टर्स की हद तक जाती है, फिर नीचे डीजीआईएसआई वुज़रा के हद तक आता है, फिर नीचे जो जो आप कहते हैं सूबे की सतह के ऊपर वहाँ के जो सेक्टर कमांडर्स हैं वो बड़े जो रेलिवेंट हो जाते हैं, उनका बड़ा आना जाना होता है।
وہ بڑی مشورے دے رہے ہوتے ہیں، ان مشوروں کو حکم ہی سمجھا جاتا ہے، اور وہ سیاستدان پھر جو ان مشوروں کو حکم نہیں سمجھتے، صرف مشورہ سمجھتے ہیں، ان کا انجام کچھ اچھا نہیں ہوتا۔ آج اسی طرح سے ایک سابق وزیر اعظم جو ہے وہ قید میں ہے، اٹک جیل میں ہے، ایک سابق وزیر اعظم پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا ہے، واپس نہیں آ سکتا ڈیل کرنے کے باوجود، اور اس طرح سے ایک اور سابق وزیر اعظم جو ہے اس کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ ہوتا ہے ہائیبرڈ نظام کے اندر جب آپ اس مشورے کو حکم نہیں مانتے۔ خیر، یہاں پہ بھی اچھا، پھر وہ نیچے جاتا ہے، اب وہ بیوروکریسی کی حد تک صلاحیت کر گیا ہے، بیوروکریٹس بھی جو ہیں، جو سیکرٹریز ہوتے ہیں، اس کے بعد کمشنر، ڈپٹی کمشنر، سارے اسسٹنٹ کمشنر، وہ بھی دو جو آقاؤں کے نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک ان کے سیاسی آقا ہوتے ہیں، سیاسی باسز ہوتے ہیں، اور دوسرے ان کے وہ والے وردی والے باسز ہوتے ہیں، اور ان بیچاروں کو بھی، میں بیچاروں کو ہی کہوں گا کیونکہ ان کو بھی منور کرنا پڑتا ہے ان دو پاور ہاؤسز کے مابین۔ تو خیر، اس ہائیبرڈ نظام حکومت میں جب نگران حکومتیں بنتی ہیں تو وہ نگران حکومتیں جو ہیں وہ پھر اسی گھر سے بنتی ہیں جو اس ہائیبرڈ نظام حکومت میں اصل اختیار رکھتا ہے۔ یہاں پہ سیاستدانوں کا عمل دخل بہت کم ہو جاتا ہے، سلیکشن الیکشن سب کچھ کام اس ایک گھر سے طے پاتی ہے۔ اب یہاں پہ بھی اب دیکھیں، نگران حکومت کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایک بڑا ہی عجیب کانسیپٹ ہے کہ دودھ ہے اور اس کی نگرانی کے لیے ایک بلا بٹھانا ہے، اور لیکن بلے کو اجازت نہیں ہے کہ تم نے یہ دودھ پینا ہے۔ اب وہ جو بلا جو ہوتا ہے، جو شرارتی بلا ہوتا ہے، وہ اگر اس کو کہیں سے یہ موقع ملے اور آئین میں اور قانون میں اور نظام کے اندر ایسی کچھ چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں بنا دی جائیں جہاں پہ یہ 60-90 کو جو کام ہے یہ لمبا ہو سکتا ہے، 120، 180، 365، اگر یہاں جا سکتا ہے تو پھر بلے نے دودھ تو پینا ہے۔ اور یہاں اس کی نشاندہی یہاں سے ہوتی ہے کہ اب کابینہ بن چکی ہے نگران حکومت کی، پہلے وزیر اعظم آئے، پھر کابینہ آئی، کابینہ کے اگر آپ تعداد دیکھیں تو 25 سے زائد وزراء لگائے جا چکے ہیں۔ اب بندہ سوچتا ہے کہ انہوں نے تو صرف دودھ کی راکھی کرنی تھی، تو اس کے لیے تو کچھ جو فکس وزارتیں ہوتی ہیں، جو مینڈیٹری نیسیسری وزارتیں ہوتی ہیں، خارجہ ہے، داخلہ ہے، دفاع کہہ لیں، آپ اس کے ساتھ قانون ڈال لیں، اس کے ساتھ توانائی کی ایک وزارت ڈال لیں، یا کوئی ایک آدھ وزارت اور کر دیں، لیکن تو یہاں پہ ایک دیکھیے کہ نئے وزیر اعظم نے کہنے کے باوجود کہ مختصر کابینہ ہوگی، انہوں نے پہلی لسٹ جو جاری کی ہے وہ 25-26 وزراء اور مشیروں کی ہے۔ اچھا، یہ بھی ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ یہ مشیر لگائے جا رہے ہیں نگران حکومت کے دوران۔ یہ ہم نے کبھی پہلے نہیں دیکھا کہ نگران حکومتوں میں بھی مشیر لگ رہے ہیں۔ یہاں سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے اور کچھ اندیہ ملتا ہے کہ اس بلے نے صرف دودھ دی راکھی نہیں کرنی، اے دی نظر دودھ تے ہے، اور the بلا will have his share۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بلا کیا کرتا ہے۔ واپس آتے ہیں کابینہ کے اوپر۔ اچھا، اب کابینہ کے اوپر میں آپ کو تھوڑے آج ایک دو قصے بھی سنا دیتا ہوں۔ ویسے تو کابینہ کے جتنے لوگ آئے ہیں ان سب کی پروفائلنگ بھی کی جا سکتی ہے، کچھ لوگوں نے باتیں بھی بتائی ہیں، میرے پاس بھی بہت کچھ ہے کہنے کا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ اپنی آئینی حدود کے اندر رہتے ہیں یا اس سے بڑھ کر کچھ کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کو ایک فیئر چانس تو دینا چاہیے، اور ہم ان کو نیک تمناؤں کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ آئے ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں وزیر اعظم صاحب سے بھی جو نگران ہیں ان سے درخواست کی تھی کہ اپنا ایک کردار یہ ادا کریں، جس صوبے سے آپ آئے ہیں وہاں پہ انفورس ڈس اپیرنس، مسنگ پرسن سب سے بڑا ایشو ہے، اور اب اللہ کے فضل سے وہاں کے لگائے ہوئے افسر جب اسلام آباد لگائے گئے تو اسلام آباد میں بھی، پنجاب میں بھی، کے پی میں بھی یہ سب سے بڑا ایشو بن چکا ہے، بڑے لوگ مسنگ ہیں، اس ایشو کو حل کریں۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کاکڑ صاحب اس کے اوپر کیا کرتے ہیں، اسی طرح سے باقی وزیروں کو بھی موقع دیتے ہیں۔ لیکن بڑا ایک انٹرسٹنگ مجھے قصہ پتا چلا ہے اسلام آباد سے، کہ اسلام آباد میں کہ یہ نگران کابینہ بنی کیسے ہوا۔ اصل میں یہ کہ جب نگران حکومت کا سیٹ اپ بنانے جا رہے تھے تو جنہوں نے نگران سیٹ اپ کی لسٹیں بنا کے اپروو کرنی ہوتی ہیں اور وہ سیکیورٹی کلیئرنس دیتے ہیں، انہوں نے اندیا دیا پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو، اور وزیر اعظم صاحب نے خود اپنے اتحادیوں کو دیا کہ جی آپ اپنے اپنے نام دیں، ہم جو ہے یہ تقسیم کریں گے کہ نگران حکومت میں آپ کے کون کون سے لوگ ہوں گے، اور مختلف اتحادیوں نے نام بھی دیے، کسی کو 4 لوگ ملے، کسی کو 2 ملے، کسی کو 6 ملے، کسی کو 5، کسی کو 1، ان کو جسے کہتے ہیں کہ حصہ بقدر جسہ ان سب لوگوں کو تقسیم کر دی گئی۔ لیکن ہوا آخر میں یہ کہ وہ جو کام شہباز شریف نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا وہی کام اس نے پی ڈی ایم کے ساتھ کر دیا۔ تو شہباز شریف صاحب کے دیے ہوئے ناموں میں سے کچھ لوگوں کو تو ایڈجسٹ کر لیا گیا، جیسے کہ پرنسپل سیکرٹری ہیں ڈاکٹر توقیر شہباز شریف کے تھے، انہوں نے کنٹینیو کیا،
ahad چیمہ شہباز شریف کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، ان کو بھی بطور مشیر لے دیا گیا، اور اس طرح سے ایک آدھ نام اور ہے جس کو سمجھیں کہ شہباز شریف کے کوٹے میں ان کو رکھ لیا گیا۔ باقی جو تمام لوگوں تھے ان کو ان کی چھٹی کرا دی گئی، اور جو محکمہ جس نے سیکیورٹی کلیئرنس دینی ہوتی ہے انہوں نے پھر اپنی لسٹ بنائی اور اپنی لسٹ کے مطابق وہ نام دیے۔ اب جب یہ محکمہ جو لسٹ بناتا ہے تو وہاں جو افسر لگے ہوتے ہیں ان کی جو چوائسز ہوتی ہیں وہ بڑی میٹر کرتی ہیں۔ اب دیکھیے اس لسٹ کے اندر کچھ ایسے بھی عجیب و غریب لوگ ہیں۔ اب ایک مشیر لگا دیا ہے جو اسلام آباد کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ سب سے بڑا شراب فروش جو گھرانہ ہے اسلام آباد کا وہ ہے، اور پچھلے 3 دہائیوں سے اسلام آباد میں شراب فروشی کا کام کرتے ہیں، وہ بھی مشیر لگ گئے ہیں۔ تو یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کس نوعیت کی اور کس قسم کی یہ کابینہ ہے، اور ایک جو دیا جاتا ہے کہ بڑا کلین ہوگا۔ خیر دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں ان لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ لوگ تو پہلے بھی مشیر رہ چکے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا نام آیا ہے وزیر قانون کا، ان سے ملتا ہوا ایک بڑا انٹرسٹنگ قصہ ہے، وہ بھی میں آپ کو چلتے ہوئے سنا دیتا ہوں۔ وزیر قانون صاحب آئے ہیں نئے، احمد صاحب۔ بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو کبھی عدالتوں میں نہیں دیکھا اور یہ کبھی نظر نہیں آئے، یہ وکیل بھی ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو بہت سارے لوگ احمد کو نہیں جانتے ہوں گے۔ احمد جو تھے یہ بیسیکلی پچھلے تقریباً 8-10 سال سے سمجھیے جو اٹارنی جنرل آفس ہے اس کے اندر کنسلٹنٹ کے طور پہ آئے تھے، اور اب وہاں پہ ایک چھوٹا سا یونٹ ہے جو انٹرنیشنل آربیٹریشنز، آپ سب کو یاد ہوگا کہ پاکستان پچھلے 5-7 سالوں میں جو انٹرنیشنل آربیٹریشنز ہیں اور بہت سارے مقدمات میں الجھا رہا ہے، اور ان تمام مقدمات میں ہمیں بہت زیادہ ہزیمت بھی اٹھانی پڑی ہے، بہت زیادہ ہاروں کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے، اور ہم مختلف کیسز ہارے ہیں، اور تقریباً کوئی 8-10 ارب ڈالر کی ہمارے اوپر لائبلٹیز ہیں انٹرنیشنلی، جس میں ریکوڈک کا کیس تھا، جس کے اندر کارکے کا کیس تھا، جس کے اندر براڈ شیٹ کا کیس تھا، اور بہت سارے جو ورلڈ بینک کی آربیٹریشنز تھی، اور کچھ حیدرآباد والی پرانی ایشوز تھے۔ بہرکیف عرفان جو تھے وہاں پہ اس کو ہیڈ کرتے تھے، اور یہ بڑے کلوزلی کام کرتے تھے ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی کے ساتھ، انہی کے افسروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، اور وہاں سے مجھے لگتا ہے کہ ان کی نومینیشن آئی ہے۔ لیکن بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جب ہم لوگ حکومت میں تھے تو خان صاحب نے ایک دفعہ، یہ پرائم منسٹر نے عمران خان نے ایک دفعہ یہ استفسار کیا کہ کابینہ کے اجلاس کے اندر انہوں نے کہا، اور یہ چیز اس کی طرف نشاندہی کروائی گئی، اسپیشلی شری مزاری جو تھی، وہ ڈاکٹر صاحبہ جو تھی، وہ بڑا اس چیز کو اٹھاتی تھی اور کہتی تھی کہ پرائم منسٹر صاحب آپ کم از کم یہ تو معلوم کریں کہ یہ اتنے زیادہ انٹرنیشنل آربیٹریشن ایوارڈز اب ہو رہے ہیں ہمارے خلاف، اور ہم مختلف جگہوں پہ بڑے مہنگے مہنگے اور بڑے وکیل کر کے باہر ان مقدمات کو لڑ رہے ہیں، تو پاکستان میں ہم نے آج تک اس میں ہم نے حاصل کیا کیا ہے؟ کیا ہم نے اس میں کتنی فیسیں ادا کی ہیں، اور کتنے ہمارے اس کے اندر سکسیس ریٹ کیا ہے، ہم کتنے کیس ہارے ہیں اور جیتے ہیں؟ تو خیر وہ پرائم منسٹر نے وہ آرڈر کر دیا کہ جی یہ بالکل یہ ٹھیک بات کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، اور یہ آپ لے آئیں، یہ معاملہ کابینہ کے سامنے پیش کریں۔ وزارت قانون کو انہوں نے حکم دے دیا۔ اس کے بعد کوئی ایک لمبا سلسلہ شروع ہو گیا، کوئی 4-6 مہینے تو بڑا وہ یاد بھی ہوتا تھا، اور پھر بھی وہ چیز سکپ کر دی جاتی تھی لا منسٹری کی طرف سے۔ فائنلی جب آپ کو پتا ہے، اگر نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں کہ ڈاکٹر مزاری کا ایک خاصہ تھا کہ کابینہ میں وہ جس کے پیچھے پڑ جائیں پھر اس کی خیر نہیں ہوتی تھی، اور وہ بالکل اپنے بات پہ کھڑی رہتی تھی، ریپیٹ کرتی تھی، بار بار ریپیٹ کرتی تھی۔ تو انہوں نے ہر دفعہ یہ کہنا جب شروع کیا تو پرائم منسٹر نے بڑا سختی سے یہ کہا کہ جی مجھے یہ پوری ڈیٹیل چاہیے اور کابینہ کے سامنے پبلکلی آپ لائیں۔ تو خیر کابینہ کے سامنے پھر جب یہ پیش ہوا تو یہ احمد صاحب ہی آئے اٹارنی جنرل آفس کی طرف سے، کیونکہ لا منسٹری اس میٹر کو ہینڈل نہیں کرتی تھی۔ جو انٹرنیشنل آربیٹریشن کے ایشوز تھے وہ سارے اٹارنی جنرل آفس ہی ڈیل کرتا تھا، اور اٹارنی جنرل آفس میں بھی جو یہ ایک یونٹ تھا وہ اس معاملے کو ڈیل کرتا تھا، فوج کے ساتھ کام کرتے تھے، وہ ایک نو گو ایریا تھا، نہ لا منسٹر اس کو چھیڑتا تھا، نہ اٹارنی جنرل چھیڑتا تھا، یہ خود ہی ساری آربیٹریشن کرتے تھے۔ خیر وہ جب یہ آئے انہوں نے کابینہ کو جو فگرز وغیرہ دیے، وہ پہلے پرائم منسٹر آفس میں آتے ہیں، ان کو ویٹ کیا گیا تو بڑے ہوش ربا قسم کے ہمارے سامنے فگرز آئے۔ اب وہ فگرز ریکارڈ کا حصہ ہیں، اور میرا چیلنج ہے ان کو جی کہ وہ آ کے دکھا دیں۔ ہمیں جی پتہ لگا کہ پچھلے تقریباً کچھ سالوں میں، زیادہ لمبے عرصے کی بات نہیں ہے، یہ 7-8 سالوں میں، 10 سالوں میں جو یہ یونٹ بنا تھا اور جس نے یہ کام کیا ہے، تو اس نے قانونی فیسوں کی مد میں، $100 ملین، $100 ملین سے ایگزیکٹ رقم میں مجھے یاد نہیں ہے، وہ کابینہ کے پیپرز جو سبمٹ ہوئے تھے وہیں پہ ہیں،
$100 ملین سے زائد انہوں نے فیس کی مد میں ادائیگی کی ہے، یعنی کہ انٹرنیشنل لائرز کو۔ اس کے علاوہ اربوں کے اندر اماؤنٹ تھی جو پاکستان میں بھی وکلا کو ادا کی گئی ان انٹرنیشنل کیسز کے لیے۔ اور جو رزلٹ تھا جو پوچھا گیا تو وہ رزلٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ پچھلے یہ 5-7 سالوں کی جو آربیٹریشنز تھی اس کے اندر ہم تقریباً ہمیں کوئی وہ بھی رف فگر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، $9-10 ارب سے زیادہ کے آربیٹریشن ایوارڈ پاکستان کے خلاف ہو چکے ہیں۔ تو مختصراً یہ تھا، بریفنگ یہ تھی کہ جی ہم نے $100 ملین خرچ کیے ہیں وکیلوں میں کیس لڑنے کے لیے، لیکن ہماری کارکردگی یہ رہی ہے کہ ہم تقریباً $8-10 بلین کے ہمیں ایوارڈز ہوئے ہیں، جس میں پھر آپ کو یاد ہوگا کہ کارکے کے کیس میں سیٹلمنٹ ہوئی تھی اور اس کا بھی سہرا جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ بہت حد تک پرائم منسٹر کو جاتا تھا، عمران خان کو انہوں نے ٹرکی کی گورنمنٹ سے خود بات کی اور وہ کیا، اور ٹھیک ہے اس کے اندر کام کیا گیا، اور اس کے اندر کچھ لوگ انٹیلیجنس کے لوگ بھی شامل تھے، ان کی بھی بڑی کنٹریبیوشن تھی اور اچھا ٹیم ورک تھا، تو اس پہ ایک سیٹلمنٹ ہو گئی۔ واحد ایک کیس ہے جس میں کوئی سیٹلمنٹ ہوئی ہے۔ جو دوسرا کیس تھا ریکو ڈک والا، وہ تو ایک ڈیزاسٹر تھا، وہ ڈیزاسٹر تھا فرام دا بگننگ، جہاں سے افتخار چودھری نے پہلے تو اس میں ایک انتہائی فضول قسم کی ایک ججمنٹ دی، جس میں انہوں نے کہ ایک سپریم کورٹ نے انٹرنیشنل کانٹریکٹ کو جی ختم کر دیا، حکم دے دیا ختم کرنے۔ اچھا، اب انہوں نے حکم دے دیا ختم کرنے، تو وہ تو کر نہیں سکتے تھے قانون کے مطابق۔ اچھا پھر بھی چلو میں سمجھتا ہوں ان کو تو قانون نہیں آتا تھا، لیکن اگر اس کیس میں کوئی کرپشن ڈھونڈ لی جاتی، اگر اس جو معاملہ تھا تو شاید کچھ معاملہ حل ہو جاتا۔ وہ نیب نے بھی کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں ہوا، تو ایونچولی آربیٹریشن جب ایوارڈ ہوا تو پھر ہمیں بڑی مشکل سے اس میں ملکوں کی منتیں کر کے اور پھر اسی کمپنی کو دوبارہ کانٹریکٹ دے کے اور بڑا کچھ کر کے انہیں پونے داموں وہ سارا معاملہ حل کرنا پڑا۔ تو یہ انٹروڈکشن ہے ہمارے نئے وزیر قانون کا۔ انہوں نے بڑی توندئی کے ساتھ اداروں کے ساتھ مل کے پچھلے 5-7 سال جو ہے وہ انٹرنیشنل آربیٹریشنز کی ہیں اور پوری دنیا میں ہمارے جھنڈے گاڑے ہیں۔ تو اب نگران کابینہ میں انہوں نے وزارت قانون کی نگرانی کرنی ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ کافی سارے جو ہے آرڈیننسز شاید پاس ہوں۔ دیکھتے ہیں کہ جو صدر صاحب ہیں وہ ان آرڈیننسز کو آگے لے کے چلتے ہیں نہیں چلتے۔ اور آخر میں کہوں گا کہ آنے والے دنوں میں سب سے بڑا ٹیسٹ جو ہے سپٹمبر کے بعد مندیال صاحب کا چل چلاؤ ہے، اور آنے والے دنوں میں سب سے بڑا ٹیسٹ جو ہے وہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا ہوگا۔ دیکھنا ہوگا کہ وہ اس تمام پھیلائے ہوئے کھیل کو کس طرح سے ایک آئینی شکل میں واپس لاتے ہیں، کیونکہ الٹیمیٹلی جو چوکیداری کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے آئین کی، وہ سپریم کورٹ نے کرنی ہے، اور ہمارے ہاں سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہ بہت با اختیار ہوتا ہے، یہ سارا اس کے ارد گرد ہی گھومتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے عمران خان صاحب کی پیشی بھی لگ گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس پہ بھی تفصیل سے بات کریں گے آگے آنے والے ویلاگز کے اندر۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ، خدا حافظ۔